अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन चैनल 5 की आप काफ़ी दिनों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फिलहाल मौखर किया जा रहा है ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पेश कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी में उस वक्त तक तौसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिकी फ़ौज को हिदायत दी है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की हुकूमत के अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है, जो कि गैर मुतवक्के है। इससे पहले अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा, दोनों फरीक़ैन आपस में बैठेंगे तो डील हो जाएगी। यानी सदर ट्रंप को भी इस बात का यकीन है कि डील हो जाएगी, दोनों टीमों को आमने सामने सिर्फ बैठने की देर है। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आमिर शेख साहब की तरफ रुख करेंगे। शेख साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा यकीन है कि बैठेंगे तो मुज़ाकरात हो जाएंगे और हम ये भी देख रहे हैं कि वो हर बात में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की लाज रख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बड़ा अच्छा इसमें सवाल किया कि ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जब से जो मार्का हक हुआ है, बयानुल मरसूस जो हमने जो किया है जो चीज़, तो उसमें जो है ना वो उसके बाद से एक इमेज बिल्ड हुआ है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत दिफाई तौर पर बहुत मजबूत मुल्क है और उसकी क़यादत एक दिलेर सिपह सलार के आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं, और उसके साथ जो सियासी क़यादत है शहबाज शरीफ, वो भी बहुत ही तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ मुल्की मामलात को चला रहे हैं। उस वक्त से जो है ना ये एक सिचुएशन उनके पास आई और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की। अच्छा, अब दो तरह से बातें हो रही हैं। एक तो बात ये हो रही है कि जो अमेरिकी सदर हैं वो फेस सेविंग चाहते हैं और वो किसी तरीके से पाकिस्तान के थ्रू जो है ना वो मामलात को हल करके इस जंग से निकलना चाहते हैं, जो कि बकौल उनके शायद उनके वज़ीर जंग हैगस ने या इज़राइल ने शुरू करवाई और उसमें अमेरिका को शामिल करवाया। लेकिन वो उसकी कल उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में तरदीद भी की कि अमेरिका के कहने पर, इज़राइल के कहने पर मैंने जो है ना वो ईरान पर हमला नहीं किया, बल्कि जो एटमी ताकत बनने की जो सलाहियत हासिल करने वाला था ईरान, उसको रोकने के लिए ये हमला बहुत ज़रूरी था। अब ये जो बातें हो रही थी, अब इससे निकलना है, इस सारी सूरत हाल से निकलना है। अच्छा, ईरान के पास जो जिसे आप कहें कि तुरुप का पत्ता था या उसका जो मेन जो पॉइंट था वो आबने हुर्मस था। आबने हुर्मस से आपको जैसे पता है, आप गुज़िश्ता की जो है ना वो ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और उसमें जो है ना वो आप देख रहे हैं कि 20% जो ऑयल जो है वो दुनिया भर को जो सप्लाई होता है वो उसी आबने हुर्मस से गुजर कर जाते हैं जहाँ तो ही मुमकिन हो सकता है। तो एक तो वो एक आलमी मईशत पर जो दबाव डाला ईरान ने, जिसके बाद पूरी दुनिया की चीखें निकल गई और हर जो है ना मुल्क ने जो है ना वो क्योंकि उसके वहाँ की मईशत पर दबाव पड़ा, उनके यहाँ महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। तो जिस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, आप जानती हैं कि वो फिर हर चीज़ की जो है ना कीमत बढ़ जाती है। तो ये जो सूरत हाल जब बनी, तो इस सूरत हाल में एक तरफ तो ये था कि मज़ीद इस जंग को तोसी दी जाती, लेकिन दूसरी तरफ जब खलीजी ममालिक में हमले हुए या खलीजी ममालिक में ईरान ने अमरीकी जो तनसीबात या उनके मफादात हैं उनको नुकसान पहुँचाया, तो वहाँ से जो है पाकिस्तान का एक रोल शुरू हुआ, जो पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक और अमेरिका को और ईरान को एक साथ बिठाने का एक प्लान किया और उसके हवाले से सफारतकारी की। नो डाउट इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसको बड़ी तहसीन की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक भी होगी, लेकिन उसकी शायद उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी हिकमत अमली से तमाम ममालिक को, अभी जैसे शहबाज शरीफ आपको पता है 4 मुल्कों के दौरे पे गए, सऊदी अरब गए, मिस्र गए, तुर्किया गए, कतर गए,
تو ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ اگر کوئی بھی ایسی ڈیل ہوتی ہے جی۔ اور اگر کوئی غلط بھی ہو جاتی اس میں تو اس میں یہ تمام لوگ شامل ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ ملکوں کو انوالو کر رہے ہیں تاکہ جو جنگ بندی اگر ہوتی ہے یا کوئی ڈیل ہوتی ہے اور اگر اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں تو وہ صرف پاکستان پہ نہ آئیں، جی سوری، وہ پوری دنیا پہ جائیں، اور یا دیگر جو ان کے ساتھ ممالک کھڑے ہوں ان پر بھی وہ ہو کہ بھائی یہ سب لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی پاکستان کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا۔ تو ابھی جو صورتحال ہے، جس طریقے سے امریکی صدر نے کل پھر ایک دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم اور سپہ سالار سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے، اور یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ان کے کہنے پر وہ یہ جنگ روک رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت نہ صرف ثالث ہے بلکہ امن کا ضامن بھی ہے۔ میں رات کی بھی ٹرانسمیشن میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس وقت صرف ثالث نہیں ہے بلکہ ایک ضامن کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ضمانتیں دے رہا ہے، جیسے سعودی عرب پر حملہ نہیں ہوگا یا قطر بحرین پہ حملہ نہیں ہوگا ایران کی طرف سے، اسی طرح ایران کو بھی وہ ضمانتیں فراہم کر رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے نا حملہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو رول ہے یا جو کردار ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک تو ایک ثالث ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقین کو بٹھاتا ہے، اچھا جی آپ لوگ بیٹھیں اور آپ بات، لیکن نہیں، اب یہ ہو رہا ہے کہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ کروا دیں، اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان یہ کروا دیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ بھی اپنے اپنے مطالبات لے کر پاکستان کے پاس آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک بہت اسلامی دنیا کا ایک ایسا ملک بن کے ابھرا ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے، کئی عرصے سے دہشت گردی کا شکار تھا، اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پاکستان کو جو یہ ایک بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا اس کے مطابق کہ پاکستان شاید دہشت گردوں کی جو ہے نا وہ نرسری ہے اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی تھی، تو وہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت پاکستان ایک پرامن مدبر ملک کے طور پہ، ایک ثالث کے طور پہ، ایک ضامن کے طور پہ دنیا کو اس عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ بیٹھے ہیں، ہمیں بیورو چیف اسلام آباد بلال ڈار اور چیف رپورٹر اسلام آباد علی اختر نے بھی جوائن کیا ہے۔ بلال ڈار، آپ کی جانب رخ کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ پوری امید ہے کہ فریقین تنازع کے مستقل خاتمے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن ڈیل کو سر انجام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک طرف پاکستان کو بھی یہ یقین ہے کہ جب دونوں ٹیمیں بیٹھیں گی تو مذاکرات ہو جائیں گے، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی مجھے یقین ہے کہ جب دونوں ٹیمیں بیٹھیں گی تو مذاکرات ہو ہی جائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو توسیع ہوئی ہے کتنے دنوں کے اندر یا کتنی جلدی جو ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر امریکہ نے ایک مرتبہ پھر جنگ بندی میں توسیع کی ہے، یہ اسے غیر معینہ مدت کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے نا، غیر معینہ مدت کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح سے امریکہ کے صدر نے بھی پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا ہے، تو اس سے ایک یہ پہلو بڑا واضح ثابت نظر آتا ہے عالمی سطح کے اوپر کہ پاکستان کی اہمیت اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ دو بڑے فریقین کے درمیان ہونے والی اتنی خوفناک اور گمسان کی جنگ کو رکوانے میں صرف اور صرف اگر کسی کی اپیل سنی یا مانی گئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا عمل ہوا ہے۔ اس ساری بات سے اب ایک اور پہلو یہ بھی ہے، امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اسے ایران پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ اسے اسرائیل اور امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، لیکن یہ دونوں جتنے بھی فریقین ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان پہ اعتماد کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو بات چیت کا عمل ہے اگر اس کو آگے کوئی بڑھا سکتا ہے یا اسے کوئی پرامن حل کی جانب لے جا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے جو ٹیبل پاکستان نے فراہم کی ہے وہی اس وقت اس مسئلے کا حل ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو دیکھنے کی بات ہے وہ ایک تو مثبت پہلو جنگ بندی غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کی توسیع ہونا یا اس کو قائم ہونا،
ये एक मुस्बत पहलू है कि कम से कम अब फौरी तौर पे कोई तबाही का सिलसिला शुरू नहीं होगा, लेकिन अफ्रीकन की जानिब से अभी भी शकूक व शुबहात के साथ कुछ इजहार ऐसे किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ईरान ने इस अमेरिकन जंगबंदी को ये कहा है कि ये धोखा है और ये वक्त ले रहे हैं तैयारी करने का, और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि हमें अमेरिका पे एतमाद नहीं है। तो बात ये है कि ये इस वक्त की जो अब तक की सूरत हाल है, अगर उसको देखा जाए तो जंग के दौरान और अभी तक जो सीज फायर जब से शुरू हुआ जारी है और अभी तक मुसलसल कई ममालिक का बेतहाशा मईशत का नुकसान हो रहा है और वो नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दुनिया के कई ममालिक इस कदर माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं कि उन्हें अगर ये जंग बंदी जब भी होगी, अगर अभी भी हो जाए, तो उस माली नुकसान को पूरा करने के लिए उन्हें कई दहाइयां लग सकती हैं, तब जाके वो अपने दोबारा मामलात को, अपने माली मुश्किलात को खत्म कर सकेंगे। तो ऐसे में पूरी दुनिया का दबाव है वो एक मरतबा फिर बढ़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है और जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनकी तरफ से, कई और ममालिक की तरफ से ये दबाव पड़ रहा है कि अफ्रीकन सुलह की तरफ आए और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाकर किसी मंतकी नतीजे पर इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि सब इस बात पे कन्विंस है कि अगर ये जंगबंदी नहीं होती और इससे जो अभी तक जो मईशतों का जनाजा निकल चुका है कई ममालिक के अंदर, तो ये तबाही इतनी ज्यादा हो जाएगी माशी के दुनिया के अंदर गुर्बत, भूख, अफलास इतनी बढ़ सकती है इसके नतीजे में कि बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अभी भी अगर आप खाली एक पहलू इस जंग का देखें कि जो इसमें गैस ऑयल जो फील्ड्स को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से जो खाद तैयार होती है फसलों के लिए उसकी शॉर्टेज पैदा होने का अंदेशा है। और अगर उसकी शॉर्टेज हुई तो दुनिया के इन ममालिक के अंदर जहाँ जो अपनी फर्टिलाइजर पे इस रास्ते से या इस सिस्टम से फायदा उठाते हैं या इस पे निसार करते हैं, तो उन ममालिक के अंदर अजनास की पैदावार में शदीद कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा महंगाई भी बढ़ेगी और भूख और कोई और अलमिया भी जन्म ले सकते हैं। तो अब जरूरत इस चीज की है कि जो इस सारी सूरत हाल को ठीक करने के लिए अब जो काविशें होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि नाकाबंदी जो अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की गई है उसको खत्म करने की जरूरत है, और अमेरिका को अब इस बात पे आमादा करने की जरूरत है कि वो जो नाकाबंदी उन्होंने की है उसको खत्म करें ताकि ईरान भी बातचीत के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ईरान बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि जब तक ये हमारी बंदरगाहों की नाकाबंदी बंद नहीं होगी उस वक्त तक हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे। तो अभी भी सूरत हाल इतनी नाजुक है कि अगर इस सूरत हाल के दौरान कहीं भी एक चिंगारी जरा सी भड़की तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को आग की लपेट में ले सकती है। इसलिए जरूरत है कि जिस तरह पाकिस्तान दिन रात जंग टलती रहे तो बेहतर है। बिलाल जान हमारे साथ ही रहिएगा। अली अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद। अली अख्तर बताइएगा, चूँकि अब तो जंगबंदी जो है ये इसमें तोसी कर दी गई है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर दी गई है, तो हमें बताइएगा कि इस्लामाबाद की इस वक्त सिचुएशन क्या है? वो जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी थी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जो कुछ रास्ते जो हैं वो चेंज किए गए थे, उनको दोबारा से बहाल किया गया है, नहीं किया गया? ज़रा इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद की सड़कें जो तकरीबन इधर साइड की खुली हुई है 0.6 साइड की, लेकिन जो तोसी एरिया है और रेड अलर्ट एरिया है वहाँ पर अब भी इसी तरह ही पाबंदियां हैं और आम लोग नहीं जा सकते हैं। सिर्फ चंद गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाती है जो इलाके में जा रही होती है, जिनके पास खुसूसी कार्ड होते हैं। लेकिन मैं ये बताते चलूं कि जो जिस तरह की पाबंदी लग गई थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी वो आज नहीं नजर आ रही इतनी, बल्कि आज सड़कें कुछ किसी हद तक खुली हुई हैं। यहाँ इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो ये समझा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए, ये पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं। और ये मुज़ाकरात इसी तरह होते हैं कि इसहाक डार साहब तीन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे किए, आर्मी चीफ और हमारे फील्ड मार्शल ईरान का 3 दिन का दौरा करके उनसे आए। तो ये जो बातें होती हैं ये मुज़ाकरात इसी तरह हो रहे हैं, इस तरह नहीं कि एक मिनट पर सामने बैठ कर ही हो सकते हैं। ये मुज़ाकरात जारी है और इसी मुज़ाकरात के नतीजे में ऐसा हुआ कि अमेरिका जो है वो जंगबंदी बढ़ाने पर आमादा हुआ
اور ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم توسیع نہیں کریں گے، پھر انہوں نے توسیع کی، اسی لیے وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا ہے ہمارے ان کا کہ انہوں نے توسیع کر دی ہے۔ اور اب جو بات ہو رہی ہے، جیسے ابھی بلال ڈار صاحب نے کہا کہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح وہ ناکہ بندی ختم کرائی جائے اس کی، جو تو ایران کا اس حوالے سے مرکزی ہمیں یہ بھی مطالبہ ہے۔ بتائے گا کہ یہ جو سفارتی حلقے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، مہمان کب تک آئیں گے؟ اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہو آپ کے پاس؟ اسی سلسلے میں ذکر کر رہا ہوں اس بات کا جی۔ کہ مہمان آئے بغیر بھی مذاکرات جاری ہیں ثالثی کے طور پر پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان امریکہ سے بات کرتا ہے، پھر ایران سے بات کرتا ہے، پھر ان کا مطالبہ ادھر پہنچاتا ہے، یہی طریقہ ہے مذاکرات کا چل رہا ہے۔ اور جب اس کے سلسلے میں بالکل یہ معاہدے کے قریب پہنچ جائیں گے اور نکات بھی لکھے جائیں گے، پھر آ جائیں گے، پہلے امریکن نائب صدر آئیں گے اور پھر ایرانی وفد آئے گا، لیکن یہ ابھی مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی یا منسوخ نہیں ہوا ہے۔ مؤخر ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر عامر شیخ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کام کہیں نہ کہیں اقوام متحدہ کا تھا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے، لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو سیکریٹری جنرل UN ہیں انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے امید کی ہے کہ مذاکرات جامع اور دیرپا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب بھی ایک اہم قدم ہے، اور دوسری جانب دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو سفارتکاری کے لیے موقع پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارڈ کے مطابق یہ کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم قدم ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری اور اعتماد سازی کے لیے اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی کہ اب بھی اگر جو ہے اتنے مواقع مل چکے ہیں دونوں ممالک کو، تو اب ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ دیکھیے جی، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اقوام متحدہ بنائی گئی تھی جی، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا نظر آ رہا ہمیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری طرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بہت بھرپور پوری دنیا میں اکثریت ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ اپنی کوئی ایسی تنظیم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو اس طرح سے اثر انداز ہو سکے جیسے اقوام متحدہ ہو سکتی تھی۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں خاص طور پہ مسلمانوں سے متعلق ہیں، اسلام سے متعلق ہیں، آپ کشمیر لے لیں، فلسطین لے لیں، اور بوسنیا لے لیں، اور دیگر جتنے ممالک لے لیں، جہاں پہ کہیں پہ کسی دوسرے مذہب کا معاملہ ہو وہ تو فوری طور پہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ بدقسمتی سے اقوام متحدہ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ ابھی بھی یہ دیکھیں کہ جب حملہ کیا گیا تو اس وقت اقوام متحدہ کے صرف ایک زبانی مذمت کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو روکیں اس کو، جبکہ وہ بالکل کھلے عام جو ہے نا وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی عالمی قانون کو نہیں مانتا، اور وہ جیسے وینزویلا والا قصہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو گرین لینڈ جو ایریا ہے اس کے حوالے سے، جو گرین لینڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ قبضے کر لیں گے۔ ابھی ایران کو جیسے انہوں نے کہا جی ملیہ میٹ کر دیں، تو اقوام متحدہ کا جو رول تھا کہ وہ قوموں کو متحد کرے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ہی کمزور پچ پہ اس وقت، چونکہ ویٹو پاور ہے 5 ممالک کے پاس، ان کے پاس، اور اس میں سے اکثر جو ویٹو کا جو حق ہے وہ یہ دونوں بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چین ہو یا امریکہ ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ اب ان کا بیان دینا، ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے جب پاکستان ذاتی کوششوں سے جو ہے نا اس سارے معاملات کو ایک بہت اچھے طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب جنگ بندی کروائی اس وقت نہیں آیا، اب جب جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے اس وقت یہ سامنے آیا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ چیف اسٹیٹ کو بڑھائیں، جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں، تعمیری کردار ادا کریں۔ یہ کام پہلے کرنے کے نہیں تھے؟ یہ رول یہی ہوتا ہے نا کہ جب جنگ بندی ہوئی ہے تو پھر اقوام متحدہ اپنے لوگ وہاں تعینات کرتا ہے، وہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ جیسے ایران نے کہا کہ جی وہ آ کے چیک کریں گے، کہ ہمارے پاس آ کے چیک کریں گے، لیکن ہمیں کہیں رول نظر ہی نہیں آ رہا اقوام متحدہ کا۔ اب اقوام متحدہ اگر باہر بیٹھ کے اگر وہ بیانات دیتے رہیں گے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کو سلامتی کونسل میں یا جنرل کونسل میں ان معاملات کو اٹھانا پڑے گا کہ جو حل طلب معاملات ہیں، جو 50 60 سال 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کشمیر کے مسئلے کو، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلسطین کا معاملہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو اب آپ یہ کس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ
کوئی بہتر رول ادا کر رہی ہے دنیا میں امن کے لیے. تو جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں جہاں جس ملک کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تو اقوام متحدہ ہمیں نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ فوری طور پر ایکشن کی ضرورت تھی یا کسی بڑی طاقت کے خلاف ایکشن کی ضرورت تھی، وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. عراق پر حملے کی آپ سچویشن دیکھ لیں، اس سے پہلے جو صورتحال ہوئی، افغانستان پر حملے کی سچویشن دیکھ لیں، تو کہیں سے اس کی کوئی منظوری نہیں لی گئی، کوئی بس ایک جو ہے نا بس فیصلہ کر لیا سپر پاور نے اور عمل کر دیا. تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اقوام متحدہ کو اپنا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ہے نا وہ رول کو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ ہماری یہ تجویز ہے کہ اسلامی امہ OIC آپ نے بنائی ہوئی وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. آپ اچھا اس میں بھی ایک اکثریت خلیجی ممالک کی ہے تو وہ اپنے مطالبات اپنے معاملات کے حوالے سے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ تنظیمیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تنظیمیں ایسی ہونی چاہیے جو ان تمام سیاسی اور جو دباؤ ہیں ان دباؤ سے ہٹ کے کام کر سکیں، اور ایسے لوگ وہاں پہ تعینات ہونے چاہیے، ایسے لوگوں کو لایا جانا چاہیے جو دنیا بھر میں امن کے لیے کام کرتے ہیں، جو دنیا بھر میں امن چاہتے ہیں، جو دنیا بھر میں قابل قبول ہوں. لیکن کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے قابل قبول تو ہیں لیکن جو چند ممالک ہیں جو سپر پاورز ہیں وہ ان کو اختیارات استعمال کرنے سے روکتی ہیں، ان کو اختیارات استعمال نہیں کرنے دیتے. جیسے آپ سلامتی کونسل میں دیکھ لیں کہ جب قراردادیں آئیں تو وہ جو ہے نا ریجیکٹ ہو گئیں، دوسری قرارداد آئی تو رشیا نے ویٹو کر دیا. تو اس طرح سے معاملات جو ہے نا وہ اس نیج پہ نہیں جاتے کہ وہ حل کی طرف جائیں. تو اقوام متحدہ کا جو بنیادی رول ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا اس پورے سینیریو میں. بالکل بالکل. اچھا شیخ صاحب بات کرتے ہیں ایرانی فوج کی. ان کے جو مرکزی کمانڈ ہے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز، انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی فوجی قیادت کی جانب سے جو بار بار دھمکیوں کا سلسلہ تھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی فوج مکمل طور پر تیار ہے، 100% تیاری کی حالت میں ہے اور ہر وقت کارروائی کے لیے تیار ہے. یہ جو بار بار وہ کہا جاتا ہے نا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا، تو پھر ایک دن سچ میں شیر آ جاتا ہے. جو ٹرمپ کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہم تباہ کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، ہم ملیامیٹ کر دیں گے، تو ان ساری چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایران بھی اکتا گیا ہے کہ جی آپ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں تو سن لیں کہ ہم بھی تیار ہیں. کیا کہیں گے شیخ صاحب کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو ایرانی فورسز جو ہے وہ فوری طور پر جو پہلے سے اہداف انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنا دیں گے؟ دیکھیے اب پھر وہی میں بات کروں گا، رات کو بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ ٹریگر پہ ہماری انگلیاں ہیں. ہاں انہوں نے کہا ٹریگر میں انگلیاں ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھی جو ہے نا وہ بٹن پہ ہاتھ ہیں. تو دیکھیں جس وقت یہ جب پریشر ہوتا ہے نا، جب یہ اتنا بڑے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اس سے جب ہم بات کرتے ہیں 5th وار جنریشن کی تو اس میں یہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ نفسیاتی طور پہ آپ کس حد تک فریق مخالف کو دباؤ میں لا سکتے ہیں تاکہ ڈیل جو ہے نا وہ آپ کے فیور میں آئے. تو ابھی تک جو اگر آپ اس کو پاگل پن نہ کہیں، ٹرمپ کا میں نہیں سمجھتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت سمارٹلی کھیل رہے ہیں اور وہ جو اپنا ان کا ٹروتھ ان کا جو وہ ہے جہاں سے وہ اپنے ٹویٹس کرتے ہیں اس میں بالکل کلیئر ہیں. وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ باتیں کریں وہ ایک ٹیکٹکس ہیں کہ فریق مخالف کو پریشر میں لائیں، ہم پل تباہ کر دیں گے، ہم یہ اڑا دیں گے، ہم وہ اڑا دیں گے. یہ ایک ٹیکٹکس ہوتا ہے. اسی طرح ایران نے بھی اب جو ہے نا اپنے جو ہے نا جوابی وہ استعمال کیے. تو اس سے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. یہ معاملات جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے تو یہ بیانات چلتے رہتے ہیں تاکہ پریشر جو مذاکراتی جو ٹیم ہوتی ہے ان پر پریشر برقرار رہے کہ وہ کہیں ادھر دائیں بائیں لیفٹ رائٹ نہ ہو، بلکہ وہ فوکس کریں کہ جیسے جنگ کو روکنا ہے، ڈیل کرنی ہے، معاہدے کی طرف جانا ہے. تو یہ بھی ہے. لیکن وہی بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کچھ لو کا معاملہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران جو کہتا رہے وہ امریکہ مان لے یا جو امریکہ کہے کہ جی بس جو میں نے کہہ دیا وہی مان لو. تو ایسا نہیں ہوگا. پاکستان اور دیگر ممالک، جیسے پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی پلان کر رہا ہے، اس کے اوپر ان کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے. تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیل جو ہے نا وہ سامنے آئے گی جس میں جو جوہری معاملات ہیں، یورینیم کا معاملہ ہے اور جس طرح سے میزائل کا معاملہ ہے، میزائل کی رینج کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ
جو ایران کے اربوں خربوں ڈالر کے اثاثے پوری دنیا میں منجمد ہیں جی ان کے بارے میں بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے بارے میں بھی اچھے فیصلے آئیں گے. ابھی دیکھیں یہ پریشر ڈالنے کے لیے تو انہوں نے کہا میں کسی بات کو نہیں مانتا, کوئی جو ہے نا وہ جو ہے نا پیسے نہیں دیں گے, کوئی ان کو ڈیمیجز نہیں دیں گے, لیکن جب جو ٹیبل ٹاک کر رہے ہوں گے نا ان کو پتا ہوگا کہ اب ہم کیا کچھ ماننا پڑ جاتی ہیں, کچھ منوانی پڑ جاتی ہیں. اچھا شیخ صاحب ایک بار پھر سے بلال ڈار کی جانب رخ کریں گے. بلال ڈار صاحب, IRGC کے ایرو اسپیس کمانڈر میجر جنرل مجید موسوی نے ایرانی ذرائع ابلاغ کو اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ایران کی زمین یا سہولیات کو ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کیا گیا تو انہیں مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. تو ایسے سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی بحران کس حد تک بڑھ جائے گا اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو؟ جی یہ بہت ہی بھیانک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے, جس کا کہ پہلے بھی یہ ایران کی طرف سے یہ اس کا انڈیا دیا گیا, یا اس کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ ایران کی جو تیل کی تنصیبات ہیں یا ان کے بجلی گھر ہیں اگر ان کو نقصان پہنچایا گیا تو پورا گلف اور اسرائیل اندھیروں میں ڈوب جائے گا اور ان کی تیل کی تنصیبات گلف کی اڑا دی جائیں گی. اور ایران کے اندر یہ ثابت کر دیا ایران نے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ ایسا کر سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ذرا یہ سوچیے کہ گلف پوری دنیا کو کتنا آئل اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے. ابھی تو صرف پیٹرول کی 20% رسد بند ہوئی ہے تو دنیا کی معیشتیں ڈوبنے کے کنارے پہ آ چکی ہیں, بالکل ڈوبنے کے قریب ہے. تو اگر یہ پوری کی پوری چیزیں تباہ ہو گئیں اور ایسا خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ہوئی تو جو ہم تو ایک غریب ملک ہے, ہماری چھوٹی معیشت ہے, لیکن یورپ کی جو ترقیاں ہیں, جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جس سٹیج پہ کھڑے ہیں وہ سب کا سب ڈوب جائے گا. صحیح. تو یہ معاملات کتنے نازک ہیں کہ پھر اگر ایسے یہ چیزیں چل گئی اور مجھے میزائل چل گئے اور یہ تباہی ہو گئی تو اس سے یہ ریورسیبل نہیں ہوگی. یہ اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر اس کی نہ صرف معیشتیں ڈوبیں گی بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بے روزگاری, غربت, افلاس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور پھر ایسی سچویشن جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دنیا میں پھر بہت زیادہ خراب ہو جائے گی کیونکہ لوٹ مار ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں. اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں امریکہ کو ذرا یہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنی ٹھیک ہے اسے ناکہ بندی کی ہوئی بندرگاہوں کی اس کو جزوی طور پہ وہ ختم کرے, اور ایران بھی گڈ جسٹر کے طور کے اوپر ابنائے ہرموز کے اندر جو آئل ٹینکر یا جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کے اوپر ان کو گزرنے دیں اور ان کے اوپر کشتیوں سے فائرنگ نہ کرے تاکہ وہ بھی ایک اعلان ہو اور دونوں طرف سے تھوڑی نرمی دیکھنے میں آئے اور اس سے پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. پلس ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جب صبح جاگتے ہیں تو وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, پھر وہ ہر گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ کرتے جاتے ہیں. ان کے ٹویٹس کے بعد ایک اور افراتفری ہلچل مچی ہوتی ہے اور بڑے ان کے ٹویٹ سخت لینگویج والے بھی ہوتے ہیں, دھمکیوں والے بھی ہوتے ہیں جس سے ایران کے اندر. بلال ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, وقتوں کے کم ہے, لیکن میں شیخ صاحب سے ایک آخری سوال لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک سوال کرنا چاہوں گی. شیخ صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں پھانسی کی سزا کے منتظر 8 ایرانی خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے, اور یہ وہ خواتین ہیں جو اسرائیل کی حمایتی ایکٹیوسٹ کی پوسٹ شیئر کی تھی انہوں نے ٹرمپ نے, اور کہا کہ ایرانی رہنماؤں کے نام یہ پیغام ہے کہ ایران کے رہنماؤں جو ہم سے مذاکرات کریں گے ان سے کہ ان جو نمائندے ہمارے پاس ہوں گے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, اپیل کی ہے کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے. شیخ صاحب کون ہے یہ خواتین اور اتنے بڑے مذاکرات میں یہ 8 خواتین کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ پی کا ایکٹ نہیں لگ سکتا اب اس کو سمجھیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہے. اس کے اوپر کل جو ہے نا وہ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی بیان دیا ہے. اچھا یہ جی بالکل فیک, اس میں فیک ان اے سینس کہ ان میں سے کئی لوگ رہا ہو چکے ہیں, مارچ میں وہ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. مطلب مطالبہ تو کیا گیا ہے نا, یعنی یہ مطالبہ آپ ایک غیر منطقی مطالبہ ہے, اور ایک اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے ملک کے اندر, ایران کے اندر, تو وہ ان کا معاملہ اندرونی معاملہ ہے, وہ کوئی آپ کے شہری نہیں ہے یا آپ کے وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ جو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کو انہوں نے پورا کیٹیگری کر کے ایک ایک نام کے ساتھ بتا دیا کہ اس کے خلاف کیا کیس ہے.
کس کے خلاف کیا کیس ہے، اور ان کو میں سے اور کسی کو بھی وہاں خاتون کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، یہ انہوں نے کلیئر کہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ 3 لوگ موجود ہیں، بلال ڈار، بیورو چیف اسلام آباد، چیف رپورٹر اسلام آباد علی اختر، اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔